बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर स्वात रीजन सब्जेक्ट पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले 2 पार्ट्स में हमने 5 लाइफ स्टेजेस को जो है वो कवर किया है। न्यूनेट, इन्फेंसी है, प्री स्कूल, टॉडलर और स्कूल एज। ये 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है वो हमने कवर किया है। आज के वीडियो में हम एडोलेसेंट स्टेज यानी कि 6th स्टेज एंड द फाइनल स्टेज हमारे पास आता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो 13 से 18 साल तक होगा। और जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन है, जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, उसमें है कि हर वो पर्सन जो कि 0 से 18 एज के दरमियान में है, रेंज में है, तो वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारे पास चिल्ड्रन की कैटेगरी का लास्ट स्टेज है, जिसको हम एडोलेसेंट स्टेज कहते हैं। एडोलेसेंट एज की हमने बात कर ली, 13 से 18 साल इसकी एज होगी। आगे हम इसकी फिजिकल ग्रोथ, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ और जो इसकी यूनिक बात है, यानी कि जिसके बेस पर मैंने इसको बाकी तमाम से अलग किया है, वो है सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स। ये वो करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि फीमेल में अपने जो है करेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और मेल में अपने करेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे उनके हार्मोन्स के बेस पर, उनकी प्यूबर्टी के बेस पर। तो इस बीच में जो है उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। इसके अलावा उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, जिस तरह बाकी हमने स्टेजेस में पढ़ा, वो हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हमने एडोलेसेंट की बात कर ली। इस एडोलेसेंट स्टेज को हम एक ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं, जिसमें एक पर्सन अपने चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जो है वो ट्रांजिशन करता है। ये हमारे पास मिसाल एक पुल की मिसाल है, जिसके एक सिरे पे चाइल्डहुड है और दूसरे सिरे पे जो है वो अडल्टहुड है। और इसमें जो हमारी ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि इसी स्टेज के बाद जो है मेल एंड फीमेल में प्यूबर्टी अकर हो जाती है। फीमेल के अपने करेक्टरिस्टिक्स ज़ाहिर हो जाते हैं, मेल के अपने करेक्टरिस्टिक्स ज़ाहिर हो जाते हैं। अब इस एज में जो है हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ता है। डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारी जो ग्रोथ रेट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली हम अपने बचपन को छोड़कर अडल्टहुड में जो है वो कदम रख रहे होते हैं। और ये जो जितने भी हमारे पास एडोलेसेंट के जो बेस करती है वो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और अकम्पलिशमेंट। यानी कि जब हमने पिछले स्टेजेस में जब बात की थी कि अगर एक बच्चे के स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुई, यानी उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं हुई, तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो काज होंगी। जिस तरह हमने टॉडलर्स स्टेज में और इन्फेंसी स्टेज में पढ़ा था कि उसमें स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप हो जाती है और वो वक्त के साथ नॉर्मल है, वो उसका डेवलप होना नॉर्मल है, लेकिन उसका डिसिपिटेट होना जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो डिसिपिटेट ना हो, 2-2.5 साल तक वो डिसिपिटेट ना हो, तो फिर वो जो है वो प्रॉब्लम पास करती है। तो इस वजह से ये जो एडोलेसेंट स्टेज है, इसका जो बेस भी है वो भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और उसके अकम्पलिशमेंट है। ये हमारे पास शुरू होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये 13 से 18 साल है, तो 13 साल में ही प्यूबर्टी फीमेल को भी हिट करेगी और मेल को भी हिट करेगी। तो ये वहाँ से स्टार्ट होती है और ये तब कंप्लीट होती है जब यानी कि फिजिकल ग्रोथ, जो सोमैटिक ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाए, जो हमारी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा जो इंडिविजुअल है वो साइकोलॉजिकल भी जो है वो मैच्योर हो जाए। अगर फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास वेट आता है। अब वेट इस तरह होगा कि जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि गर्ल्स में जो है 10 से 14 साल के दरमियान में बहुत ज़्यादा, यानी कि इसमें ही हमारे जो वेट होता है वो गेन होता है। और बॉयज़ में नॉर्मली 12 से 16 साल के दरमियान में जो है जो वेट ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसमें जो मेल होते हैं वो तकरीबन 7 to 30 किलोग्राम तक वेट जो है वो गेन करते हैं, और जो फीमेल होती है वो 7 to 25 किलोग्राम तक जो है वो वेट गेन करती है। इस वजह से इसको हम ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो 13 एज में हमारे पास जो एडोलेसेंट होती हैं वो अपनी जो बर्थ होती है वो उसके ट्रिपल होता है। जो बर्थ होती है तो उसकी हाइट हमने बात की थी कि वो 50 सेंटीमीटर बॉयज़ में थी, 49 सेंटीमीटर वो गर्ल्स में थी। तो कहते हैं कि एडोलेसेंट स्टेज पर जो है वो अपने बर्थ के ट्रिपल गुना जो है वो लेंथ में ज़्यादा हो जाता है। मेल जो है तकरीबन 10 to 30 सेंटीमीटर गेन करते हैं एंड फीमेल
جو ہے وہ 5 to 20 سینٹی میٹر جو ہے وہ گین کرتی ہیں۔ یہ تمام سلائیڈ ایم سی کیوز سے بری ہوئی ہے اور اپنے اپنے ایم سی کیوز اس سے نوٹ کر لیں۔ جو ہمارے پاس گروتھ ہوتی ہے وہ فیمیل میں 16 سے 17 سال میں جو ہے وہ گروتھ ہونا بند ہو جاتی ہے، اور میل میں جو ہے وہ 18 سے 20 سال کے درمیان میں جو ہے وہ جو یعنی کہ گروتھ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک پیوبرٹی ٹائم ہوتا ہے۔ اس پیوبرٹی سٹیج میں وہ اپنے جو گیون ویٹ اور ہائٹ کی ہم نے بات کی یہ گین کریں گے۔ اس کے بعد ایک ایسا سٹیج آئے گا جس میں فیمیل میں 16-17 سال ہو گئے یا میل میں 18 سے 20 سال ہو گئے۔ اب اس بیچ میں ان کی جو ہائٹ ہوگی وہ رک جائے گی، اس کے بعد ان کی جو ہائٹ ہوگی وہ انکریز نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہاں تک تو فزیکل ہیلتھ تھی، اب فیزیولوجیکل گروتھ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو پلس ریٹ ہے وہ ابھی بس اڈلٹ تک وہ جو ہے وہ پہنچنے والا ہے، یعنی کہ جو اڈلٹ کا جو نارمل ہے وہ 60 to 80 بیٹس پر منٹ ہے، تو یہ پلس اڈولسنٹ کا بھی اسی طرح ہوگا۔ ریسپائریشن بھی 16 to 20 ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے جو ہم پمپل کہتے ہیں، تو اس ایج میں جو ہے وہ ہمارے پاس وہ جو پمپل ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب وہ پمپل کیا ہوتا ہے؟ وہ بیسیکلی وہ سیبیشس گلینڈ ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جو ہمارے پاس فیس میں موجود ہیں، ہماری گردن میں ہیں، ہمارے چیسٹ پر موجود ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کی سیکریشن یہ سیبم کو سیکریٹ کرتے ہیں، جو بیسیکلی ایک آئلی سبسٹانس ہے جو ہماری اسکن کو جو ہے ایز اے انسولیٹر رکھتا ہے، ہمارے اسکن کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، آئلی رکھتا ہے۔ تو یہ جو سیبم ہے نا، اس کی جب سیکریشن ہمارے اسکن کے اندر بہت زیادہ ایکیومولیٹ ہو جائے تو ایکنی، یعنی کہ جو ہم عام زبان میں اس کو پمپل کہتے ہیں، تو وہ اپیئر ہو جاتا ہے، اور یہ ایڈولسنٹ سٹیج میں ہوگا۔ اس پہ MCQs کے لیے یاد رکھیں۔ اچھا، اب ہم جو ہمارے مین باتیں ہیں ایڈولسنٹ سٹیج کی، وہ ہے سیکنڈری سیکس کریکٹرسٹک۔ اگر ہم گرلز کی بات کریں کہ گرلز میں کیا چینجز آتی ہیں، تو سب سے پہلے ان کا جو پیلوس کا سائز ہوتا ہے وہ ان میں جو ہے وہ ان کا جو ڈائمیٹر ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ آگے جو ہے ایک پکچر ہے وہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، یعنی کہ ان کا جو پیلوک ایریا ہے وہ ڈائمیٹر میں جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا، ان کی جو بریسٹ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی، ان کی ویجائنل سیکریشنز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی۔ وہ کیوں چینج ہوگی وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ویجائنل سیکریشنز کیوں چینج ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پیوبک اور ایکسیلری یعنی انڈر آرم ایئر جو ہے ان کے ہیئر ان کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ویجائنل سیکریشنز چینج اس وجہ سے ہوگی کیونکہ 12 سے 13 سال کے درمیان میں جو ہے ایک فیمیل کو فرسٹ ٹائم مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کو عام زبان میں ہم پیریڈز کہتے ہیں، مینسز بولتے ہیں، جو بھی ہم کہہ دیں، لیکن میڈیکل کی زبان میں جو فرسٹ مینسٹریشن سائیکل ہوتا ہے اس کو ہم مینارچ بولتے ہیں۔ اس کو MCQs کے لیے یاد رکھیں۔ اس وجہ سے جو ہماری ویجائنل سیکریشنز ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے جو ہے پیلوک ڈائمیٹر کی بات کی تھی، تو اس میں فیمیل کی جو پیلوک ڈائمیٹر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم میل کی بات کریں، بوائز کی بات کریں، تو ان کے جینیٹیلیا سائز جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، ان کے بریسٹ جو ہے ان کی سویلنگ ہوتی ہے، ان میں بھی جو ہے پیوبک، ایکسیلری، فیشل اینڈ چیسٹ ہیئر ان کی گروتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب فیمیل میں فیشل ہیئر جو ہے وہ فیشل اور چیسٹ ہیئر فیمیل میں نہیں ہوتے، یہ ہمارے پاس میل میں ہوتے ہیں، جن اسی ایج میں جو ہے ان کی داڑھی مونچھ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ان پہ چیسٹ کے بال جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ تھوڑی سی ان کی جو پچ ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی آواز جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے۔ اب فیمیل کا اس طرح ہوتا ہے کہ فیمیل کی ہائی پچ وائس ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو شولڈر بریتھ ہے ان کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب جب فیمیل میں فرسٹ مینسٹریشن مینارچ سٹارٹ ہو گئی تھی، تو اب میل میں بھی جو ہے وہ سپرم پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی، جو کہ ان کا ایک سگنل ہوگا ان کی پیوبرٹی کی طرف۔ اچھا، اگر ہم ایڈولیسنٹ کی بات کریں تو ایڈولیسنٹ سٹیج میں ہمارے پاس ڈفرینٹ چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب ایک طرف جو ہے ہمارے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس ایج میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس ایج میں ہمارے ہر ایک جو ہے ہمارے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور اسی ایج میں جو ہے ایک بچے جو ہے اس کے ذہن بہت کچا ہوتا ہے، تو اسی ایج میں اس کے ذہن خراب ہونا یا اس کا جو ہے غلط جگہوں پر بیٹھنا، غلط
محفل میں غلط لوگوں کے ساتھ یا ان کے دوستوں کے ساتھ سوشلی وہ ڈسٹریکٹیڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک بہت چیلنجنگ فیز ہوتا ہے۔ اس میں بیسیکلی اڈلٹ سائڈ پہ جو میں نے بات کی کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، دوسری طرف اب ایک پرسن جو ہے وہ اپنی آزادی بھی چاہتا ہے اور اس پہ پیرنٹ بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے درمیان کانفلکٹ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایڈولسنٹ والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو 13 سے 18 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کا جو ہوتا ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ گل مل جاتے ہیں۔ مطلب اس ٹائم پہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا دوست کس طرح ہے، یا وہ جو ہے نا مجھے کوئی غلط کام کرنے پہ تو نہیں اکسا رہا، یعنی کہ ان کو خود سمجھ نہیں آتا، بس وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی کہ وہ باتیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے، وہ جو ہے باتیں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اب جس طرح ہم نے بات کی کہ ان کے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے جو غصہ ہے، فرسٹریشن ہے، ٹائرڈنس ہے، ایگزاسٹ ہونا ہے، تو وہ بھی موڈ سوئنگز ان کو ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے موڈ میں بہت زیادہ جو ہے بار بار جو ہے وہ چینجز آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو جس طرح ہم نے جین پیاجٹ کے پارٹ 2 میں جو ہے ہم نے جب وہ سٹیجز پڑھے تھے، تو اب اس میں وہ جو ایڈولیسنٹ ہے، یعنی وہ جو بچہ ہے، اب وہ آپریشنل تھنکنگ، یعنی کہ وہ لاجیکل تھنکنگ کر سکتا ہے، لاجیکل ریزننگ کر سکتا ہے، اور پرابلم سالونگ ایبیلٹیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایموشنل ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں تو اس میں ایموشنل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس بہت سے بیہیویئر چینج آتے ہیں، ڈسٹرب ایپیسوڈز ہوتی ہیں بیہیویئر چینجز کی، جس میں ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ خوشی ہو گئی، بہت زیادہ جوش میں آنا، بہت زیادہ مستی مذاق کرنا، یا اچانک سے دل کا خفا ہو جانا، یعنی کہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمارے جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس میں جو ہے ایرک ایرکسن کے نظر میں جو ہے یہ ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے جس میں ایک پرسن اپنی رول آف آئیڈینٹی کے لیے بہت زیادہ کنفیوز رہتا ہے، یعنی کہ اب یہ ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے جس میں نہ وہ بچوں کی کیٹیگری میں آتا ہے اور نہ وہ بڑوں کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر وہ بڑوں والا کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑوں والا کام ہے، اور اگر وہ چھوٹے کام کی طرف جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے بچوں والا کام ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی جو رول آف آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ان کے لیے جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس ایج میں، یعنی کہ یہاں پر ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ if the adolescent is unable to formulate a satisfactory identity from the multi-identification, sense of self-confusion will be developed۔ یعنی کہ اب جس طرح ایرکسن نے بولا تھا کہ اس میں وہ رول آف آئیڈینٹی، یعنی کہ وہ اپنی پہچان بناتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، تو اگر کوئی پرسن اس ایج میں اپنی پہچان نہیں بنا پاتا، یعنی کہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس میں تمام زندگی اس کے رول کے اندر کنفیوژن رہے گی، پھر آگے وہ مزید اپنے سکسیس کی طرف جو ہے وہ بہت مشکل سے ہو جائے گا، اس کی جو پرسنالٹی ہوگی وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوگی۔ اچھا، جو ایڈولیسنٹ ہوتے ہیں وہ جو ادر سیکس ہیں، یعنی کہ جو میں اب یہ وہ سٹیج ہوگا، اب اس میں جو ہے ان کے سیکشول کریکٹرسٹک جو ہے وہ چونکہ ڈیولپ ہو گئے ہیں، تو اس میں میل کا جو ہے وہ جو ہے فیمیل کی طرف زیادہ اٹریکشن ہوگی، اور فیمیل کا بھی جو ہے وہ میل کی طرف اٹریکشن بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ ان میں جو ہے پیر ریلیشن شپس کے طرف ان کا فوکس زیادہ ہو جائے گا، ان کے فرینڈ شپس کی طرف، ان کے دوستوں کی طرف، تو یہ بھی جو ہے ان کے جو ہے کیٹیگری کا حصہ ہیں۔ اچھا، اگر ہم بیہیویئر پرابلمس کی بات کریں، یعنی کہ ان کے بیہیویئر میں جس طرح ہم نے موڈ سوئنگس کی بات کی، تو کون سے تو اینوریکسیا، یعنی کہ ان کے جو کھانے کا جو روٹین ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کو زیادہ بھوک نہیں لگتی۔ دوسرا وہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ وہ سٹیج ہوگا جب بچہ یہ وہ پرسن ہے جو کہ نہ بچوں کی کیٹیگری میں آ رہا ہے اور نہ بڑوں کی کیٹیگری میں، تو اب یہ اپنی پہچان بھی بنا رہا ہے، تو اس بیچ میں اس کی پوری جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ اٹینشن ڈیفیسٹ بھی ہو، کیونکہ اس کے سبلنگز آ گئے ہیں، اب اس کو زیادہ اٹینشن نہیں مل رہی ہے، اپنے چائلڈ ہوڈ سے آگے آ گیا ہے، تو اب اس کو ماں باپ بھی
اس طرح جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کرتے، تو اب یہ اٹینشن ڈیفیسٹ سٹیج میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر فرسٹریشن، ایگزاسٹنگ، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کے اینگر ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس ایج میں زیادہ تر جو ذہن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کچے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس ایج میں ہی جو ہے سوسائڈل اٹیمپٹس، یہ چیزیں بھی، یعنی کہ اگر کسی کو جو ہے کوئی بریک اپ ہو گیا ہے یا کوئی ایسی دوستی ٹوٹی ہے جس کے ساتھ اس کا بہت دل کا تعلق تھا، اس طرح جو ہے اگر اس طرح کلوز ریلیشن ان کا کسی نہ کسی طریقے سے بریک ہوتا ہے، تو ان کے جو ہے مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، سوسائڈل اٹیمپٹس کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ ٹیچنگز ہیں جو کہ ایک ایڈولیسنٹ کو جو ہے وہ سکھائی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے ریلیشن شپس کے بارے میں، کہ مطلب ایک ایڈولیسنٹ کو اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ ایک براڈ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپس کو بلڈ اپ کرے، چاہے وہ لو ریلیشن ہے یا چاہے وہ فرینڈ شپ ریلیشن ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اگر وہ اس کی جو رول آف آئیڈینٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی تو اس کی تمام ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ سیکشولیٹی کے بارے میں، اب چونکہ اس میں ایک سیکشل کریکٹرسٹکس فیمیل اور میل دونوں میں ڈیولپ ہو گئے ہیں، تو ابھی اس بیچ میں ان کے درمیان میں اٹریکشن آئے گی، لیکن ان کو جو ہے نا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جس میں ایڈز آتی ہے، اس طرح کی ڈیزیزز کے بارے میں ان کو ایجوکیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہی وہ ایج ہوتی ہے جس میں ایک جو پرسن ہے وہ سبسٹانس یوز، یعنی الکوہل کی، سگریٹ سائڈ پہ، چرس وغیرہ، اس سبسٹانس ایبیوز کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں اس کو ٹیچنگ پرووائڈ کرنا، گینگ ایکٹیویٹی کے، گروپ ایکٹیویٹیز آپ نے کس طریقے سے کرنے، اب کیونکہ اس کا زیادہ رجحان اپنے دوستوں کی سائڈ پر ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ گھل مل رہا ہے، زیادہ باتیں کر رہا ہے، زیادہ خوش ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان میں ہیلدی ایکٹیویٹیز کو مینٹین رکھنا، ان کو ڈرائیونگ سکھانا، اور دوسرا ان کو مختلف قسم کے آلات، مختلف قسم کے ویپنز کے بارے میں ان کے لیے ایسیس رکھنا، کیونکہ یہی ایک سٹیج ہوگی جس کے بعد وہ اپنے ایڈلٹ سٹیج میں جو ہے وہ انٹر کریں گے۔ اور یہی تک تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ اس کے بعد نیونیٹل اسسمنٹ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔